अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 101 का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने लगे हैं और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है एनकरेजिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मकसद सिर्फ बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करना नहीं बल्कि जिंदगी भर की कामयाबी के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करना होता है। जब बच्चा हर पहलू से एतमाद, मोहब्बत, सीखने की रग़बत और दूसरों के साथ ताल्लुकात बनाने की सलाहियत रखता हो तो वो ना सिर्फ एक अच्छा तालिब इल्म बनता है बल्कि एक जिम्मेदार इंसान भी बनता है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का असल किरदार यही होता है कि वो बच्चे की मुकम्मल शख्सियत की नशोनुमा में मदद दे, ना कि सिर्फ तालीमी काबिलियत पर जोर दे। इस जामे अंदाज से बच्चों में खुद एतमादी, समाजी शऊर, जज्बाती तवाजुन और सीखने की दिलचस्पी पैदा होती है। लिहाजा बतौर टीचर आपके लिए ये जानना निहायत जरूरी है कि ECCE के जरिए बच्चों की हमजहत तरक्की कैसे मुमकिन है और किस तरह आप ऐसे अफराद तैयार कर सकते हैं जो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए पॉजिटिव रोल प्ले करें। तो सबसे पहले हम होलिस्टिक डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। जब हम किसी बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी जामे तरक्की की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ पढ़ाई या तालीमी तरक्की नहीं होता। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है कि हम बच्चे को एक मुकम्मल शख्सियत के तौर पर देखें जिसकी जिस्मानी, जज्बाती, ज़हनी और क्रिएटिव जरूरियात को बराबर अहमियत दी जाए। फॉर एग्जाम्पल कि एक बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है लेकिन वो दूसरों के साथ बात करने से घबराता है या अपनी बात वाजे नहीं कर पाता। अब अगर हम सिर्फ उसकी तालीमी काबिलियत को देखें तो और बाकी पहलुओं को नजरअंदाज कर दें तो वो बच्चा एक मुतवाजन शख्सियत के तौर पर परवान नहीं चढ़ पाएगा। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ये सिखाती है कि हम ऐसे हर पहलू पर तवज्जो दें ताकि बच्चा ना सिर्फ पढ़ने लिखने में अच्छा हो बल्कि उसकी खुद एतमादी, जज्बाती तवाजुन, तख्लीकी सोच, जिस्मानी सेहत और दूसरों के साथ ताल्लुक बनाने की सलाहियत भी बढ़े। ECCE का मकसद यही होता है कि बच्चों को एक ऐसा मुतवाजन माहौल फराहम किया जाए जहां वो हर लिहाज से तरक्की कर सके। ECC एजुकेटर्स यानी आप जैसे असातिज़ा बच्चों की इनफरादी ज़रूरियात को पहचान कर ऐसी एक्टिविटीज तैयार करते हैं जो उनकी मुकम्मल नशोनुमा में मदद देती हैं। यानी हम हर बच्चे को एक अलग मुनफरिद फर्द के तौर पर तस्लीम करते हैं और उसकी शख्सियत को हर पहलू से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसमें आ जाता है द रोल ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स, इब्तदाई बचपन के असातिज़ा का किरदार। जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में सीखा कि होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि बच्चे की मजमूई और मुतवाज़न नशोनुमा सिर्फ तालीमी तरक्की तक महदूद नहीं होती है बल्कि जिस्मानी, जज्बाती, समाजी और ज़हनी तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल होती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मुतवाज़न तरक्की को यकीनी बनाने में किसका किरदार सबसे अहम होता है। तो जनाब ये जो है ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर यानी आप जैसे असातिज़ा का किरदार होता है। असातिज़ा बच्चे के साथ हर रोज काम करते हैं, उन्हें करीब से देखते हैं और उनकी आदतों, दिलचस्पियों, कमजोरियों और कुव्वतों को पहचानते हैं। इसी मुशाहिदे की बुनियाद पर वो हर बच्चे के लिए एक अलग जाती नौयत की लर्निंग प्लान्स बनाते हैं। यानी कुछ बच्चे जिन्हें जज्बाती ताउन की ज्यादा जरूरत होती है उनके लिए ऐसी एक्टिविटीज रखी जाती हैं जो उनमें खुद एतमादी पैदा करें और कुछ बच्चे जो जिस्मानी सरगर्मियों में कमजोर होते हैं उनकी हौसला अफजाई खेल कूद के जरिए की जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी लेते हैं कि अगर कोई बच्चा खेल में हिस्सा नहीं लेता या ग्रुप में काम करने से घबराता है तो टीचर उसके लिए ऐसी एक्टिविटी तरतीब देगा जिसमें वो दूसरों के साथ शामिल हो, जैसे टीम वर्क पर मबनी कहानी सुनाना, ब्लॉक से कुछ खेलना, ब्लॉक से कुछ बनाना या पजल हल करना। इन एक्टिविटीज के जरिए ना सिर्फ सीखने का अमल बेहतर होगा उस बच्चे का बल्कि उसमें एक दूसरे से सीखने की जुस्तजू भी पैदा होगी, बाहिमी ताउन, कबूलियत और दोस्ती को भी फरोग मिलेगा।
ٹھیک ہے. تو ٹیچرز جو ہیں اس سارے عمل میں صرف پڑھانے والے نہیں ہوتے بلکہ وہ ایک گائیڈ، فیسیلیٹیٹر اور ایموشنل سپورٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں کہ وہ خود اپنے مسائل کو سمجھیں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور دوسروں کے ساتھ تعلق قائم کریں. ایک استاد کا کردار صرف تعلیم دینا نہیں ہے بلکہ بچے کی مکمل شخصیت کو نکھارنا ہے، اور یہی مقصد جو ہے ہولسٹک ڈیولپمنٹ کا بھی ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہم بات کریں گے کہ اوپن اینڈڈ کوسچنس. ٹھیک ہے. جیسا ہم نے پچھلے پوائنٹ میں جانا کہ ٹیچر جو ہے وہ بچوں کی نشو نما کے سفر میں ایک رہنما اور معاون کردار ادا کرتے ہیں. اب ہم ایک ایسی ٹیکنیک کے بارے میں سیکھیں گے جو کہ بچوں کی ذہنی، تخلیقی اور فکری نشو نما کے لیے بہت مؤثر سمجھی جاتی ہے، اور وہ ہے اوپن اینڈڈ کوسچنس. ٹھیک ہے. یہ وہ سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات جو ہیں وہ صرف ہاں یا نہ میں نہیں ہوتے ہیں بلکہ بچے کو خود سوچنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. الفاظ کا چناؤ کرنا ہوتا ہے اور اپنے خیالات کو ترتیب دینا ہوتا ہے. جیسے اگر بچہ کسی بلاک سے ایک ٹاور بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو استاد اسے یہ نہیں پوچھتا کہ کیا تم نے ٹاور بنا لیا، جس کا جواب بچہ صرف ہاں یا نہ میں دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ وہ یوں پوچھتا ہے کہ تم نے یہ ٹاور کیسے بنایا؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ گر جائے گا یا اور اونچا ہو سکتا ہے؟ تم نے پہلے کون سا بلاک رکھا اور کیوں رکھا؟ ٹھیک ہے. تو ایسے سوالات بچوں کو سوچنے، اپنے تجربات بیان کرنے، فیصلے کرنے اور مسائل حل کرنے کی مشق دیتے ہیں. یہ سب صلاحیتیں صرف تعلیمی نہیں بلکہ زندگی بھر کے لیے ضروری ہیں. یہ عمل بچوں کے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ یعنی ذہنی نشو و نما کو فروغ دیتا ہے، ان کی سیلف ایکسپریشن یعنی کہ خود کو بیان کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے اور ان کے اندر موجود تخلیقی پہلو کو جگاتا ہے. ایک اور فائدہ یہ ہے کہ بچے جب بولتے ہیں یا اپنی سوچ ظاہر کرتے ہیں تو اس سے استاد کو بھی یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ بچے کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ کیسے سوچتا ہے، کیسے سیکھتا ہے اور کہاں مدد کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو اوپن اینڈڈ کوسچنز ہوتے ہیں یہ بچوں کی شخصیت، زبان، ان کی کریٹیوٹی اور خود اعتمادی کی ترقی کے لیے ایک طاقتور ذریعہ ہے. پھر ہم بات کریں گے بلڈ اسٹرانگ اینڈ ٹرسٹنگ ریلیشن شپس. ٹھیک ہے. تو جیسے ہم نے پچھلے حصے میں سیکھا کہ جب ہم بچوں سے اوپن اینڈڈ سوالات کرتے ہیں تو ہم ان کی ذہنی اور فکری نشو نما کو فروغ دیتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ تبھی مؤثر ہوتا ہے جب بچے خود کو محفوظ، قبول شدہ اور قابل قدر محسوس کرتے ہیں. یہی مقام ہے جہاں ہم بات کرتے ہیں مضبوط اور اعتماد پر مبنی تعلقات یعنی کہ اسٹرانگ اینڈ ٹرسٹنگ ریلیشن شپس کی. جب بچوں کو ایسے ماحول میں رکھا جاتا ہے جہاں انہیں یہ محسوس ہو کہ یہاں میری بات سنی جاتی ہے، مجھے سمجھا جاتا ہے اور میری اہمیت ہے، تو وہ خود پر اعتماد کرنا سیکھتے ہیں. ان کے اندر ایک سینس آف بلونگنگ یعنی اپنی جگہ ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے. ٹیچرز جب بچے کے ساتھ مستقل، محبت بھرے اور غیر مشروط رویے رکھتے ہیں تو وہ بچہ آہستہ آہستہ اس پر اعتماد کرنے لگتا ہے. یہ اعتماد بچے کے لیے ایک جذباتی تحفظ یعنی کہ ایموشنل سیفٹی کا ذریعہ بنتا ہے جو کہ اس کی سماجی اور جذباتی نشو و نما کے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سوچئے کہ جیسے ایک بچے کو اسکول میں ہر وقت ڈانٹا جاتا ہے یا اسے کسی بات پر توجہ نہیں دی جاتی تو وہ خود کو پیچھے ہٹاتا ہے، شرمیلا بن جاتا ہے یا رد عمل ظاہر کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہی بچہ ایسی کلاس میں ہو جہاں ٹیچر اس سے نرمی سے بات کرے، اس کی تعریف کرے، اسے اہمیت دے، تو وہ بچہ نہ صرف خوشی سے سیکھے گا بلکہ دوسروں سے تعلق بھی بہتر بنائے گا. ٹھیک ہے. یہ تعلقات صرف استاد اور بچے تک محدود نہیں ہوتے ہیں بلکہ والدین، سرپرست اور دوسرے معاونین جیسے کیئر گیورز وغیرہ بھی اس دائرے میں آتے ہیں. جب سب مل کر ایک سپورٹیو سرکل بناتے ہیں تو بچے کی مجموعی نشو و نما بہت مضبوط ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹرسٹ جو ہے نا وہ بنیاد ہے جس پر بچے کی جذباتی، سماجی اور علمی زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. اگر بنیاد مضبوط ہو تو اوپر کی تعمیر خود بخود بہتر ہوگی.
نیکسٹ اب ہمارے پاس آ جاتا ہے آئیڈینٹیفائنگ چلڈرنس انٹرسٹ، بچوں کے دلچسپیوں کو پہچاننا. ٹھیک ہے، تو دیکھیں ابھی ہم نے سیکھا کہ جب ہم بچوں سے مضبوط پر اعتماد رشتے بناتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی بنیاد میں جھانکنے دیتے ہیں اور وہ دنیا ان کی دلچسپیوں سے بنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہر بچہ اپنی فطرت، شخصیت اور رجحانات کے لحاظ سے منفرد ہوتا ہے. کچھ بچے قدرت میں دلچسپی لیتے ہیں، کچھ موسیقی کے دلدادہ ہوتے ہیں، کچھ کو تصویریں بنانا، آرٹ کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، اور کچھ بچے چیزیں جوڑنے یا بنانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک اچھا جو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیٹر ہے وہ ہوتا ہے جو نہ صرف بچے کو سمجھے بلکہ یہ بھی پہچانے کہ یہ بچہ کس چیز سے جڑتا ہے، اسے کس کام میں خوشی ملتی ہے. ٹھیک ہے، جب ہم بچے کے دلچسپی کے مطابق سیکھنے کا ماحول فراہم کرتے ہیں تو بچہ خود بخود نہ صرف سیکھنے لگتا ہے بلکہ اپنی آئیڈینٹی بھی دریافت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اس میں جو ہے ایک پرپس پیدا ہوتا ہے، یعنی اسے اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے. صحیح ہے، جیسے اگر ایک بچی کو پودے لگانے اور پانی دینے میں دلچسپی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ذریعے ہم اسے سائنس، مشاہدہ، ذمہ داری اور ماحولیات جیسے اہم موضوعات سکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ایک بچہ بلاک سے عمارتیں بناتا ہے تو ہم اسے پلاننگ، لاجک، انجینئرنگ اور پیشنس سکھا سکتے ہیں، لیکن اس کی دلچسپی کو بنیاد بنا کے. صحیح ہے، تو یاد رکھیں کہ جب ہم بچوں کو صرف نصاب کے مطابق نہیں بلکہ ان کے انٹرسٹ کی بنیاد پر سکھاتے ہیں تو وہ سیکھنے کو بوجھ نہیں بلکہ خوشی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اس لیے ایک کامیاب ECCE ایجوکیٹر کی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ ہر بچے کو فردن سمجھے، اس کی دلچسپیوں کو پہچانے اور پھر انہی دلچسپیوں کو تعلیمی ترقی کا راستہ بناتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، تو چلے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے اور آخری پوائنٹ کی طرف، اور وہ ہے کریٹنگ این انگیجنگ انوائرمنٹ، ایک دلچسپ اور متحرک تعلیمی ماحول کی تخلیق. تو پچھلے پوائنٹ میں جیسے ہم نے سیکھا کہ بچوں کی دلچسپیوں کو پہچاننا اور ان پر توجہ دینا کتنا ضروری ہے، لیکن صرف انٹرسٹ جان لینا کافی نہیں. ہمیں ایک ایسا سیکھنے کا ماحول بھی فراہم کرنا ہوتا ہے جو نہ صرف بچوں کو خوش آمدید کہے بلکہ ان کی قدرتی جستجو کو بھی ابھارے. ہولسٹک ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی جسمانی، جذباتی، سماجی اور ذہنی نشوونما ایک ساتھ ہو. اس کے لیے ہمیں ایک ایسا ماحول بنانا ہوتا ہے جہاں بچہ خود کو محفوظ محسوس کرے، سیکھنے کے دوران فریڈم محسوس کرے، آزادی محسوس کرے، اپنی رفتار سے سیکھنے کی سہولت رکھے. ٹھیک ہے، اور جہاں سیکھنے کو دلچسپ اور حقیقی اور تجرباتی ہینڈ آن بنایا گیا ہو. اگزامپل اگر اس کی ایک لیں تو یہ کہ ایک کلاس روم میں اگر کوئی نیچر کارنر ہو، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کے پودے وغیرہ رکھے ہوں، جہاں بچے روزانہ پانی دے کر پودے اگائیں تو وہ نہ صرف ماحولیات سیکھتے ہیں بلکہ ذمہ داری، صبر اور توجہ بھی سیکھتے ہیں. اسی طرح سے اگر ایک ریڈنگ کارنر ہو جہاں بچے اپنی پسند کی کتاب پڑھ سکیں، ان کی زبان، تخیل اور یکسوئی جو ہے وہ اس کے ذریعے مضبوط ہوتی ہے. صحیح ہے، پھر اگر پلے ایریا کی بات کریں تو پلے ایریا اگر ہو تو اس میں وہ بچوں میں جو ہے وہ میل جول آپس میں بڑھتا ہے، کوآرڈینیشن بڑھتی ہے اور جذبات کو ظاہر کرنا سیکھتے ہیں. ہینڈز آن ایکٹیویٹیز جیسے بلاگس، مٹی یا کلرز وغیرہ یہ بچوں کو ایکسپیرینشل لرننگ فراہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا ماحول جس میں بچہ صرف سیکھنے کے لیے مجبور نہ ہو بلکہ دل سے سیکھنے میں دلچسپی لے، دراصل جو ہے یہی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کا اصل ستون ہے. جب بچہ خود کو قبول شدہ، محفوظ اور خوش باش محسوس کرتا ہے تو وہ نہ صرف بہتر سیکھتا ہے بلکہ دوسروں سے جڑنے، تعاون کرنے اور خود پر بھروسہ کرنے میں بھی مضبوط ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، آج کا لیکچر بھی میں آپ کے لیے کنکلیوڈ کر دیتی ہوں کہ دیکھیں ہولسٹک ڈیولپمنٹ
جو کہ ECCE کا ایک بنیادی جز ہے. یہ صرف ایک طریقہ نہیں ہے بلکہ ایک فلسفہ ہے. ٹھیک ہے، اس فلسفے کا مقصد یہ ہے کہ بچے صرف تعلیمی طور پر ہی نہیں بلکہ جذباتی، ذہنی، سماجی اور جسمانی طور پر بھی نشو و نما پائیں. بچوں کو ایک مکمل انسان بنانے کے لیے ان کی زندگی کے ہر پہلو میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے. بطور ٹیچر آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ایسے ماحول کی تخلیق کریں جہاں بچے خود کو محفوظ سمجھیں. جب بچہ ایسی جگہ پر سیکھے گا جہاں اس کی رائے کی اہمیت ہے، جہاں اس کا احساسات اور خیالات سنے جاتے ہیں اور جہاں اسے اپنی خود اعتمادی اور صلاحیت پر یقین ہو، تو نہ صرف اسکول میں اچھی کارکردگی دکھائے گا بلکہ دوسروں کے ساتھ ہمدرد اور پر اعتماد اور قابل انسان بھی بنے گا. ٹھیک ہے، یاد رکھیں کہ جب بچے کو تحفظ، سمجھوتا اور حوصلہ افزائی ملتی ہے تو وہ نہ صرف تعلیمی کامیابی حاصل کرتا ہے بلکہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی مؤثر، ذمہ دار اور متوازن انسان بن کر نکلتا ہے. اور یہی جو ہے ہولسٹک ڈیولپمنٹ کا مقصد ہے کہ ہر بچے کا مکمل اور متوازن نشو و نما کی جائے. ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہی میرا یہ آج کا لیکچر بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے اپنے فیڈ بیکس آپ لوگ ضرور دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں. جو بھی آپ کے اگر کوئی کوشچن ہو، کوئی کیوریز ہو تو آپ مجھ سے ضرور ڈسکس کیجیے گا. میں پوری کوشش کروں گی کہ ٹائملی آپ کو رسپانس کر سکوں. اور چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ اپڈیٹ جو ہیں، لیٹسٹ لیکچرز آپ کو ٹائملی مل سکیں. ٹھیک ہے جی، میرے لیکچرز اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ ان لیکچر سے فائدہ حاصل کر سکیں. اپنے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.